शहजाद नेयर 4 अप्रैल 1973 को गुजरांवाला के नवाही गांव गोंदावाला में पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। आपके वालिद एक सनती मजदूर थे। गुर्बत और महरूमियां खानदान का एक अहम तरीन वर्सा थी। शहजाद नेयर के खानदान में 7 बहन भाई हैं और उन सब में से कोई भी प्राइमरी से आगे तालीम हासिल न कर सका सिवाय शहजाद नेयर के। गुर्बत की इंतहा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके यहाँ ना ही घर में कोई टीवी थी और ना कोई फ्रिज। टीवी देखने के लिए उन्हें पड़ोसियों के घर जाना पड़ता था। शहजाद नेयर अपनी वालदा के साथ कपड़े धोने में भी मदद करते थे क्योंकि उनके पास कोई वॉशिंग मशीन की सहूलियत मुयसर नहीं थी। और यूं गुर्बत और अफलास में उनकी जिंदगी का पहिया चलता रहा। आजकल उनके वालिद फैक्ट्री के मालिक हैं और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार रहे हैं। शहजाद नेयर ने इब्तदाई तालीम अपने गांव से ही हासिल की। जमात अव्वल से मैट्रिक तक अव्वल आते रहे। आपने अपनी इस जदोजहद को जारी रखा और अपनी मंजिल तक पहुंच कर दिखाया। इन दिनों आप कोयटा में मेजर के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक आप अपनी 3 किताबें लिख चुके हैं और 4थी किताब पर काम जारी है। कोयटा बलूचिस्तान एक एजाज भी हासिल है कि इस इसना में शहजाद नेयर की पहली किताब बर्फाब जो तमाम नज़मों पर मुश्तमिल है मंजर आम पर आई। यह किताब 2006 में शाया हुई। इस किताब के 3 एडिशन आ चुके हैं। इस मजमूए ने नेयर साहब को मुस्तनद शायर होने की सनद अता की और यही किताब मुल्क भर के अदबी हलकों में इनकी शनाख्त बनी। बर्फाब की इनफरादियत ये भी है कि इसे बैनुल अक़वामी अदबी तंजीम पेन की जानिब से पेन इंटरनेशनल अदबी अवार्ड से भी नवाजा गया। आपकी 2009 में लाहौर में पोस्टिंग हुई। पोस्टिंग के दौरान उनकी दूसरी किताब चाक से उतरे वजूद शाया हुई। उनकी ये किताब गजल व नज़म दोनों अज़ाफ पर मुश्तमिल है और तरक्की पसंद फिक्र के साथ जदीद असलूब लिए हुए है। और इस किताब को अक्स खुशबू परवीन शाकिर अवार्ड से भी नवाजा गया। आइए सुनते हैं शहजाद नेयर की कहानी, उनकी ज़बानी। मेरा ये होता था कि मैं स्कूल से आने के बाद खेतों से चारा काट के लाता था और भैंसों को डालता था या घास काटने चला जाता था। और शाम में फिर लोड शेडिंग भी बहुत होती थी उन दिनों, तो लालटेन वगैरह जला के तो उसकी रोशनी में उसमें पढ़ते थे। और शौक इतना था कि आज खुद पढ़ते रहते थे, किसी को कहना नहीं पड़ता था कि पढ़ो। और पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक गांव के स्कूल में मैं फर्स्ट आया। फारसी की जगह अरबी आई थी और अरबी पढ़ाने के लिए उस्ताद मदरसों से आते थे। वो बड़े सख्त होते थे और इतने सख्ती करते थे, इतना तो बस उस सख्ती के जवाब में मैंने ना एक नज़म लिख दी। तो जिस नज़म से समझ लेंगे शायरी शुरू हो गई और शायरी का शौक हुआ। फिर 8वीं की, 9th की, 10वीं की। तो 10वीं के बाद फिर मेरा FC कॉलेज लाहौर में एडमिशन हो गया क्योंकि नंबर बहुत अच्छे आ गए। तो उस्तादों ने खुद ही कहा, वालिदैन को इतना पता नहीं था कि इसको लाहौर में दाखिल कराना चाहिए। 10वीं के बाद उन्होंने कहा जी कि इसको लाहौर में पढ़ाएं। लाहौर में आकर तो समझे कि मेरी आंखें खुलेंगी कि गांव का एक ऐसा बच्चा जिसने कभी पैंट शर्ट भी नहीं पहनी, जो भैंसे नहलाता है जौहड़ के अंदर, जो उसको चारा डालता है, जो उसका दूध निकालता है, तो वो अचानक ही लाहौर जैसे शहर में आ गया। तो मैं फिर शहरी और देहाती जिंदगी के तजाद पे बहुत सोचता था। तो जो एक थ्योरी होती है जिसे हम तरक्की पसंद थ्योरी कहते हैं, तरक्की पसंद सोच कहते हैं, कि भाई हर किसी का हक है कि उसे तालीम के यकसा मौका मिले, हर किसी का हक है कि उसे पीने का साफ पानी मिले, सेहत की सहूलतें मिलें, सड़क मिले, स्कूल कॉलेज मिले। तो उस थ्योरी की तरफ मैं रागिब होता गया, साथ साथ लिखता चला गया। जो पाकिस्तान की दीगर जुबानें हैं वो मुझे उतनी ही अजीज हैं जितनी कोई भी जुबान। सिंधी, बलोची, ब्राहवी, शना, पश्तो, ख्वार, बल्ती, इनमें से जिन जुबानों को मैं समझ सकता हूँ और थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, उसमें सिंधी और पश्तो, सराइकी, पोठोहारी और हिंद को। और ये किताब लिखने का शौक यानी शायरी लिखने का शौक आप कैसे? एक ये भी सवाल है कि आपकी जो पोस्टिंग है, आपकी जो जॉब है आर्मी में, जी। और आपका जो इंटरेस्ट है शायरी में, ये दोनों चीजें ना मैच नहीं हो रही हैं। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। शायरी का शौक तो मुझे स्कूल में था। स्कूल के जमाने में शेर कह भी लेता था, पढ़ता था, सुनता था, और खासतौर पे जो गजलें गाई गई होती हैं उनको बहुत इंजॉय करता था। मैट्रिक जब मैंने कर लिया और FC कॉलेज में दाखिला ले लिया, एक तो मैं उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ था
FSC میں تمام مضامین انگریزی میں ہوئے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی. تو وہ مجھے نا بہت زیادہ نمبر نہیں آ سکے میرے FSC میں. جب زیادہ نمبر نہیں آئے تو مجھے آرمی کی جاب, اس کا ڈسپلن, اس کی اسٹرگل, اس کی ایڈونچرس لائف بہت پسند تھی, کیونکہ میں گاؤں دیہات کا تھا. درختوں پہ چڑھنا, رات کو کھیل کھیلنے, کبڈی کھیلنی, کشتی لڑنی, دوڑ لگانی, نشانہ بازی کرنی, یہ سارے گاؤں میں ہم کام کرتے تھے. تو FSC کے بعد میں نے آرمی میں اپلائی کیا اور شوق سے کیا, پورے ذوق اور لگن سے کیا, تیاری کی, گاؤں میں رہتے ہوئے کتابیں پڑھی, انگریزی بولنا سیکھا کیونکہ وہاں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں انگریزی بولی نہیں جاتی ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا اور میں آرمی میں سلیکٹ ہو گیا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں, یہ مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے, ایک شاعر اور پھر ایک فوجی افسر, اور فوجی افسر بھی وہ جو سیاچن گلیشیئر میں اور جنوبی وزیرستان میں اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر لڑائیاں لڑتا رہا ہے. دیکھیں تاریخ ادب میں بہت سارے جنگجو شعراء بھی ہوئے ہیں. خوشحال خان خٹک کا نام سنا ہوگا سب نے. خوشحال خان خٹک ایک طرف شاعر بہت اعلیٰ پائے کے تھے اور دوسری طرف لڑاکا اور جنگجو بہت اچھے تھے. اسی طرح ہمیں ایسے فلسفی ملتے ہیں. نیپولین بوناپارٹ اپنی جگہ پر ایک مفکر اور فلسفی بھی تھا. پھر نیتشے جو تھا, نیتشے, وہ اس نے فوجی ملازمت بھی کی اور فلسفی بھی تھا. کئی اور شاعر تھے جنہوں نے فوج میں بھی رہے, شاعر رہے. تو اس لیے یہ کیونکہ سوال ہر جگہ ہوتا ہے تو میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ایک فوجی اسی نزاکت کے ساتھ, اسی لطافت کے ساتھ شاعر بھی ہو سکتا ہے. سر آپ سے دوسرا سوال یہی ہے کہ آپ کی 3 تصانیف میں سے آپ کی پہلی کتاب کون سی جو آپ نے لکھی؟ برفاب. پہلی جو میری کتاب ہے نظموں کا مجموعہ ہے برفاب. یہ سن 2006 میں شائع ہوئی تھی اور اس میں ایک طویل نظم شامل ہے اور باقی چھوٹی نظمیں شامل ہیں. تو ان سب نظموں کو اکٹھا کر کے پھر میں نے برفاب کتاب شائع کی 2006 میں. اس کو UK کی ایک تنظیم ہے پین, PEN, پین, اور پین کا بھی پھر اپنا ایک مخفف بنتا ہے کہ پوئٹس, ایسیسٹس اینڈ ناولسٹس. تو اس تنظیم نے اس کو 2006 کا بیسٹ بک کا ایوارڈ دیا. دوسری کتاب پھر میری 2009 میں آئی, چاک سے اترے وجود. میں برفاب دکھا بھی دیتا ہوں اس کو. برفاب نظمیں ہیں اس میں, 2006 میں آئی اور اس کو پین انٹرنیشنل ایوارڈ ملا. اس کے کافی ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور لوگوں میں اس پر بلوچستان یونیورسٹی کے ایک ہونہار طالب علم جس کا تعلق بھی آپ کے علاقے سے ہے, صاحب جمالی, اس نے تحقیقی مقالہ لکھا ہے MA کی سطح کا اور اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے. نظموں کو گہرائی سے دیکھا ہے, گہرائی سے پڑھا ہے, ان کا تجزیہ کیا ہے, اس کے اندر جو خیالات, جو فلسفے موج زن ہیں ان کا سراغ لگایا ہے اور بڑا اچھا تحقیقی کام کیا ہے اس نے. اس کے بعد بھی میری کتاب آئی تھی چاک سے اترے وجود. یہ وہ کتاب ہے اور اس کتاب کے بھی کئی ایڈیشن آئے ہیں اور اس کتاب کو پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ ملا. اس میں غزلیں ہیں اور نظمیں ہیں. ان غزلوں نظموں نے بھی کافی زیادہ لوگوں تک رسائی پائی اور لوگوں کو پسند آتی ہیں, کیونکہ جو شاعری درد دل سے کی جائے, لگن سے کی جائے, سچے جذبات اور احساسات کو آپ صفحے پر اتاریں, لفظوں میں ڈالیں, تو وہ بہت سارے لوگوں کو پسند آتے ہیں. بہت دنیا اس کو یاد رکھتی ہے, پڑھتی ہے. اس کتاب پر بھی ایک بچی ہے تہمینہ, وہ فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی راولپنڈی میں اس نے اس پر تحقیقی مقالہ لکھا ہے MA کی سطح کا. یہ نہیں ہے کہ کوئی سردار کا بچہ ہے, کوئی نواب کا بچہ ہے, کوئی امیر کا بچہ ہے, صنعت کار کا بچہ ہے, سرمایہ دار کا بچہ ہے. اس کے لیے تو سب سہولتیں موجود ہیں, لیکن جو غریب کا بچہ ہے, مزدور کا بچہ ہے, جیسا کہ میں خود ہوں, تو اس کو کوئی سہولت نہیں, رہنمائی نہیں, گائیڈنس نہیں. میرے اپنے جو تجربات ہیں وہ میری شاعری کا حصہ بنتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو عام طور پر اس میں ترقی پسند نظریات, فلسفہ, انسان کی فکری آزادی, انسان کو مواقع ملنے, یا جو
فکر کے سوالات انسان کے سامنے وجودی سوالات آتے ہیں، ان کو وہ میری شاعری میں جگہ پاتے ہیں. جیسا کہ مختلف موضوعات پہ لکھا ہے، اس کے ساتھ آپ نے سائنسی موضوعات پہ بھی لکھا ہے، جیسے کہ انٹرنیٹ ہو گیا، موبائل ہو گیا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں معلومات دیں. بالکل، اسے کہتے ہیں ماڈرن سینسیبلٹی پوئٹری، ماڈرن سینسیبلٹی لٹریچر، یعنی جدید حسیت کی شاعری. میں نے محسوس کیا، آپ سب نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جوں جوں ہماری زندگی میں مشین آ رہی ہے، آلات آ رہے ہیں، تو ہماری سینسیبلٹیز تبدیل ہو رہی ہیں، ہماری حساسیتیں بدل رہی ہیں. اب دیکھیں سیل فون ہر کسی کے پاس ہے، سائنس ہمارے سوچنے، ہمارے تعلقات پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے. سماج کے اندر رہتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اب ان کی جڑت بدل گئی ہے، جڑت کے جو ذرائع ہیں وہ بدل گئے ہیں. پہلے شاید آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو زیادہ کرتے تھے، اب واٹس ایپ پہ گروپس بنے ہوئے ہیں، اب فیس بک پر گروپس بن جاتے ہیں، آپ اس کے اندر گفتگو کر سکتے ہیں. تو میری شاعری کا ایک بڑا موضوع، آپ نے درست کہا کہ میری شاعری کا ایک بڑا موضوع سائنس کے انسانی سماج پر اور فرد پر اثرات سے متعلق ہے. تو آپ نے غور کیا ہوگا بلوچستان کا جو تعلیمی نظام ہے، ترقی ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بلوچستان کے طول و عرض میں گیا ہوں. آپ سمجھیں کہ یوب، جس کا پرانا نام فورٹ سنڈیمن تھا، وہاں سے لے کر خانہ زئی، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، لورا لائی، یہ جو جسے ہم پشتون بیلٹ کہتے ہیں، اس میں بھی میں رہا. پھر اگر آپ دال بندی، چاغی، نوکنڈی، نوشکی، یا اس سب آخر میں تفتان تک اس طرف گیا ہوں. پھر خاران، واشک، پنجگور، تربت اس طرف. پھر اوران، خزدار، لاکوریان یا کردگاب، یہ جو علاقے آتے ہیں اس جانب ادھر بھی گیا ہوں. پھر سبی، جلمکسی، بولان، یا اس طرف، اگرچہ میں اس طرف ذرا جانا کم ہوا ہے لیکن بولان، سبی، ان علاقوں میں گیا ہوں. تو میں نے بلوچستان کے طول و عرض میں یہ محسوس کیا ہے، ایک جملہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی قوم نے، کسی معاشرے نے ترقی کرنی ہے تو اسے خود ہی ہمت کرنی پڑے گی، اور کوئی آ کر کسی کے حالات نہیں بدل سکتا. آپ کو خود ہمت کرنی پڑتی ہے، دوسروں سے خود کو بہتر قرار دینا پڑتا ہے. اب آپ دیکھیں، میں پچھلے دنوں پرسوں میں گوادر میں تھا، تو گوادر میں بھی میں نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں، کوئی کنسٹرکشن ورک کر رہا ہے، کوئی ہوٹل بنا رہا ہے، کوئی سڑک بنا رہا ہے، کوئی پانی کا پلانٹ لگا رہا ہے، کوئی پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے. اس کے اندر بلوچ کمیونٹی کی پارٹیسپیشن نسبتاً کم ہے، جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں. آپ محنت کریں، آپ چیزیں بنائیں، کمپیٹ کریں کاروبار کے اندر، تعلیم حاصل کریں، خود اپنے آپ کو آگے لے کر آپ بھی ترقی کر جائیں گے. تو بلوچستان میں خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پہلے نمبر پہ تو لگاتار محنت، شدید محنت، پڑھائی کے اوپر کسی چیز کو اثر انداز نہ ہونے دیں، نہ کسی سیاست کو. یہ پاکستان سب کا ہے، کسی ایک کا نہیں ہے. نہ کسی اور کسی چیز کو اثر انداز ہونے دیں. پہلے اپنی تعلیم، توجہ اور باشعور ایک شہری بنے، قانون کا احترام کرنے والے شہری بنے، اور ان لوگوں کو پہچانے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان کتاب سے اور قلم سے دور ہو جائے، ان کو پہچانیں. یہ کوشش کریں کہ اپنی تعلیم، گھر والوں کا خیال، محلے کی بہتری. آپ نے جیسے کہا کہ اسٹڈی، مطالعہ کرنا چاہیے، لیکن آج کل جو غور کیا جائے تو اسٹوڈنٹ کا مسئلہ یہ ہے، وہ پڑھتے تو ہیں، کتاب اٹھا لی مثلا، تو ان کا دل نہیں لگتا وہ کتاب رکھتے تھے. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی ٹرک یا کوئی طریقہ کہ وہ مطالعے کو؟ میں بتاتا ہوں. جس کا مطالعے میں دل نہیں لگتا نا، تو سب سے پہلے وہ ڈائجسٹ پڑھے، اردو والے، جاسوسی ڈائجسٹ، مسٹری میگزین، سسپینس ڈائجسٹ. وہ کہانیاں اتنی گرپنگ ہوتی ہیں، آدمی کو جکڑ لیتی، اس سے مطالعے کی عادت پڑ جاتی ہے. جب آپ ڈائجسٹ پڑھ لیں، پھر کوشش کریں کہ جو ادبی ناولز ہوتے ہیں، یہ بڑی میں کام کی ٹرک بتا رہا ہوں، ادبی ناولز ہوتے ہیں، ادبی افسانے ہوتے ہیں، مثلا ممتاز مفتی، قدرت اللہ شاہ، عصمت چغتائی، سعادت حسن منٹو، پریم چند، کرشن چندر، یا آج کل کے دور میں دیکھیں تو لوگ، تو ان کو آپ پڑھیں گے تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کرنٹ افیئر کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کا دل لگ جائے گا اور آپ کو مطالعے کی عادت ہو جائے گی. اور آپ کی اس ٹائم تعلیم کیا ہے اور کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ اچھا،
جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میٹرک تو میں نے اپنے گاؤں کے اسکول ہی سے کیا. اس کے بعد ایف ایس سی کرنے کے بعد میں آرمی میں آ گیا. تو آرمی میں آپ گریجویشن بھی کرتے ہیں. گریجویشن کے بعد میں نے اپنے طور پر بلوچستان یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا اور اس میں میری فرسٹ ڈویژن آئی. ایم اے اردو کر کے مجھے بہت اچھا لگا اور ساتھ ساتھ اپنا مطالعہ بھی رہا. اس کے بعد میں نے ایم ایس سی کی ماس کمیونیکیشن میں, وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کی, ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پہ, وہ بھی اپنے طور پہ کی, یعنی اس میں نے کوئی سرکاری وسائل استعمال نہیں کیے. ایم ایس سی کرنے کے بعد پھر میں نے پرشین لینگویج میں ڈپلوما کیا. پرشین زبان میں نے خانہ فرہنگ جمہوری اسلامی ایران کوئٹہ سے بھی پڑھی تھی. اس کے بعد پھر نمل یونیورسٹی اسلام آباد, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز نمل اسلام آباد سے میں نے پرشین ڈپلوما کیا 1 سال کا, اور اس میں میرے 80% سے زیادہ نمبر آئے. آج کل میں ایم فل کر رہا ہوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے, اور ایم فل کر رہا ہوں میں ماس کمیونیکیشن میں. میرا جو کورس ورک ہے وہ سارا مکمل ہو چکا ہے, اور تھیسس میں لکھ رہا ہوں جو تقریباً آدھا میں نے لکھ لیا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا ریسرچ ورک بھی کرتا ہوں. تو یہ اتنے کام دیکھیے, میں شاعری بھی کر رہا ہوں, تقریبات میں بھی جا رہا ہوں, فیملی کی دیکھ بھال بھی ہے, نوکری بھی کر رہا ہوں, اپنا مطالعہ بھی کر رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ ایم فل بھی کر رہا ہوں. تو اتنے کام, یہی میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جو محنت اور مشقت اور لگن ہے وہ بہت ضروری ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اچھا سر, دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ انٹرٹین ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مثلاً کہ آپ موویز دیکھتے ہیں, ڈراماز دیکھتے ہیں, یا کوئی اسپورٹ وغیرہ؟ ہاں, یہ اسپورٹس تو میں نے کھیلی, مطلب والی بال اور باسکٹ بال کھیلی, اور اس کے بعد بیڈمنٹن میں نے کافی زیادہ کھیلی. اسکول, کالج, پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو اس دوران بھی میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا. بعد میں آرمی میں بھی بیڈمنٹن کھیلتا رہا. انٹرٹینمنٹ میں موسیقی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے, اور اس میں بھی خاص طور پہ جو لوک موسیقی ہے, فوک میوزک. آپ دیکھیں, آپ کے بلوچستان میں مجھے اختر چنال بہت پسند ہے, اور جس کیفیت سے, جس گہرائی سے, وفور سے وہ گاتا ہے تو دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اس کے علاوہ پنجابی میں جیسے پٹھان خان ہیں, عابدہ پروین ہیں, یا اللہ دی تلونے والا اور منصور ملنگی ہیں. تو زیادہ تو مجھے فوک پسند ہے, اور وہ فوک جو کلاسیکل رنگ میں گایا جائے وہ بہت اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ پھر اردو کے گانے, فلمی, غیر فلمی, جس میں شاعری اچھی اور دھن اچھی ہے. موسیقی سے مجھے بہت لگاؤ ہے, بہت میں ضروری بھی سمجھتا ہوں. کسی انسان کی شخصیت میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے, گہرائی پیدا کرنے کے لیے, اس میں درد دل پیدا کرنے کے لیے موسیقی بہت اچھا کام کرتی ہے, اور اس کو سننا چاہیے. اور جب سننا چاہیے تو پھر پوری توجہ سے اس کے اندر ڈوب کے سننا چاہیے. جیسے ہماری والدین کی جیسے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اچھے مقام پہ دیکھیں, تو آپ کی جو بچے ہیں آپ ان کو اپنی طرح بنانا چاہیں گے, یا جیسے کہ فوج میں لانا, یا شاعری کی طرف لانا, یا کسی اور فیلڈ میں انہیں بھیجنا چاہیں گے؟ یہ سوال بھی مجھ سے کیا جاتا ہے, لیکن آپ یقین کیجئے میں انڈیویجول لبرٹی کا قائل ہوں. اس طرح کی جبریت والدین کو بچوں پر کبھی بھی نہیں مسلط کرنی چاہیے. کامیاب ہونا, اچھے مقام پہ جانا, اچھی پوزیشن, اچھا پروفیشن اختیار کرنا, یہ تو ہر والدین کی خواہش ہے, میری بھی ہے. لیکن کون سا پروفیشن کرنا ہے یہ ان کی اپنی چوائس ہے. ان کی تربیت اس انداز سے کی جائے بچوں کی کہ وہ اپنا پروفیشن خود منتخب کریں. اور میں نے بھی اپنے بچوں کو یہ کہا ہوا ہے, مثلا میں نے بایو پڑھی ایف ایس سی میں, اور مجھے شوق بھی بہت ہے, لیکن میرے بیٹے نے میتھس رکھا کیونکہ اسے میتھس پسند ہے, وہ انجینئرنگ کی طرف جائے. بیٹی جو ہے وہ اگر ڈاکٹری کی طرف جانا چاہے, ٹیچنگ کی طرف جائے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کو اپنا ایپٹیچیوڈ دیکھ کر, اپنی پسند ناپسند دیکھ کر اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. اور زیادہ تر فیصلے بچوں کی دانش پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بچے آج کل کے وہ والے سادہ معصوم نہیں رہے, بلکہ ان کو گائیڈ کرو, آپ گائیڈنس ضرور ہونی چاہیے. خیر و تفریح کے حساب سے آپ ماشاءاللہ پاکستان کے کئی علاقوں میں گھومے ہیں, اور آپ کے کئی فارن ٹورز بھی لگے ہیں, بیرون ممالک بھی گئے ہیں, تو کئی ممالک میں آپ گئے ہیں, لیکن کوئی ایسا ملک جو آپ کو پسند آ گیا ہو
اور وہاں سے آپ نے کوئی چیز نوٹ کی ہو, جیسے آپ کو انفارمیشن ملی ہو, وہ آپ سے ہم سے شیئر کر دیں. انگلینڈ میں میں کافی عرصہ رہا, کورس کرنے کے لیے گیا تھا. اس معاشرے کی بہت ساری چیزیں مجھے پسند آئیں, بہت ساری نہیں بھی پسند آئیں. جو پسند آئیں وہ آنیسٹی ہے, ڈیڈ آنیسٹی. بات کو نہ لگی لپٹی کے بغیر کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھتا ہے نا یہ چیز کھا لیں, اگر اسے بھوک لگی ہے تو وہ ضرور کہے گا تھینک یو آئی ایم ہنگری, کھا لیں. پاکستان میں مجھے ہنزا کا علاقہ ہو. اور انگلینڈ کے علاوہ آپ اور ممالک میں بھی گئے ہیں, وہ کون؟ ہاں, انگلینڈ کے علاوہ میں فرانس گیا ہوں, متحدہ عرب امارات کے مختلف ریاستوں میں, ابو ظبی, دبئی, شارجہ اور کئی ریاستوں میں گیا ہوں. سعودی عرب میں گیا ہوں, سعودی عرب میں بھی پھر جدہ, مکہ, مدینہ, ریاض, انہی علاقوں میں پھرا ہوں. فرانس کے بعد پھر میں بیلجیم, برسلس چلا گیا, وہاں پہ ٹور کیا. تو ابھی بھی شاید اس سال میرا ایک دو ملکوں میں بحرین وغیرہ کا ارادہ بن رہا ہے. تو اس کی وجوہات 4-5 ہیں. ایک تو سوسائٹی میں اوور آل, خاص طور پہ 1980 کے بعد فلم کی جو معاشرے کے اندر ایک ریچ تھی وہ کم ہوئی, اور اس کی سیاسی وجوہات. بعد میں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نہ ہونا, بہت اچھا اسکرپٹ لکھنے والے نہ ہونے, اور سنیمے کم ہونے, اور پھر 2000 کی دہائی کے بعد 2002, 2004, 2005 کے بعد تو دہشت گردی کی لپیٹ میں آ گیا پورا ملک, اور اس دہشت گردی میں کئی شعبوں کو نقصان ہوا, اور انہی شعبوں میں سے فلم انڈسٹری کو بھی نقصان ہوا. اب بڑی کوششیں ہوتی ہیں کہ فلم انڈسٹری ریوائیو ہو. فلم ایک بہت اچھا میڈیم ہے ایجوکیٹ کرنے کا, انٹرٹین کرنے کا. تو اس کے ریوائیول میں دیکھیں, بول فلم بنی, خدا کے لیے بنی, سعادت حسن منٹو پر ایک فلم بنی, شاید منٹو نام تھا اس کا, اور بھی کئی اچھی فلمیں پاکستان میں آئیں. تو ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اچھے معاشرے کے تشکیل کے لیے ہم فلم انڈسٹری کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کریں, اپنی ثقافت کے اندر رہ کے, اپنے کلچر کے اندر رہ کے, اپنے مسائل کو اجاگر کریں. بلوچستان کے مسائل, بلوچستان کے لوگوں کی عام زندگی, اس کی ثقافت, اس کو اجاگر کریں. فلم انڈسٹری کی طرف جیسے آپ جیسے نوجوان ہیں, ابھی آپ دیکھیں یہ 3 کیمراز آپ نے لگائے ہوئے ہیں, تو فلمیں بننی چاہیے اور دیکھنی بھی چاہیے. میں خود بھی ہالی ووڈ موویز بھی دیکھتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ اتنی اس میں پیغامات ہیں. اور خاص طور پہ جو تاریخی فلمیں, 10,000 BC ایک فلم ہے, یہ یونان کے اوپر فلمیں بنی ہوئی ہیں, بڑی زبردست ایک فلم ہے. ٹرائی اگر آپ دیکھیں. ایک فلم ہے 12 Years a Slave, اس کا نام ہے 12 Years a Slave, ہالی ووڈ مووی ہے. وہ آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ امریکہ میں غلامی کی لعنت کتنی شدت سے موجود تھی, اب سے یہی 100-150 سال پہلے. تو یہ باتیں جو ہیں, یہ فلم انڈسٹری پاکستان میں میری خواہش ہے کہ ترقی کرے. اچھا سر, اور یہ کہ پاکستان میں ایک بہت بڑا موضوع بن چکا ہے, ایک ٹاپک بن چکا ہے, وہ ہے کہ سی پیک, گوادر. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں اس کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہے کہ یہ ہے کیا, اور اگر یہ بنتا ہے تو اس سے پاکستان بالخصوص بلوچستان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے, یہاں کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے, کیا یہ بلوچستان ڈیولپ ہوگا, یہاں کے تعلیمی نظام میں کیا تبدیلی آئے گی, آپ تھوڑی سی انفارمیشن دیں. بالکل, میں کل پرسوں ہی گوادر بھی گیا ہوا تھا. دیکھیے سی پیک جو ہے یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. اس کی ابھی شروعات میں, ابھی آغاز ہوا ہے اس کا, اور جسے ہم کوریڈور بولتے ہیں. کوریڈور سی پیک ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اس کوریڈور میں تو ایک بہت بڑی سڑک ہے جس کے ساتھ ساتھ پائپ لائن چل رہی ہے, جس کے ساتھ بجلی چل رہی ہے, جس کے ساتھ ساتھ یعنی پیٹرولیم کی پائپ لائن, گیس کی پائپ لائن, بجلی اور انٹرنیٹ, وہ اس سڑک کے ساتھ چل رہا ہے. اور اس نے گوادر سے شروع ہو کر چائنا تک جانا ہے. وہ جب بن جائے گا تو اس وقت جس جگہ جس علاقے سے اس نے گزرنا ہے, ترقی کا نیا باب کھلنا ہے. ابھی جو بندرگاہ ہے وہ فعال ہو رہی ہے, اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. اس کے بعد گوادر کے انفراسٹرکچر کی تعمیر ہو رہی ہے, پانی کے منصوبے ہیں, بجلی کے منصوبے ہیں, صاف پانی, سمندر کے پانی کو صاف کرنے کے ہیں, کنسٹرکشن ہو رہی ہے ہر طرف. تو میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر سی پیک کو ایک امید کی کرن کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب دیکھیے
وہاں پر کنسٹرکشن انجینئرز چاہیے، ٹیلی کام انجینئرز چاہیے، میکٹرونکس والے چاہیے، وہاں پیٹرولیم انجینئرز چاہیے. اب آپ جیسے بلوچستان کے لوگ، کسی نے اگر کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، سول انجینئرنگ کی ہوئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہاں جا کر میرٹ کے اوپر اپنی جگہ بنائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک کا منصوبہ آنے والے سالوں میں نہ صرف کامیاب ہوگا بلکہ اس سے بلوچستان کے لوگوں کو بے انتہا فائدے ملیں گے، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو پروو کریں کہ ہم دوسروں کے ساتھ میرٹ پر ہیں، ہم دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار سے انجینئرنگ کی ہے اور دوسرے بندے نے UET لاہور سے انجینئرنگ کی ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی امتحان اتنا ہی سخت ہو، نقل نہ ہو، اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہی بہتر ہو جتنی کہ UET لاہور والے یا UET ٹیکسلا والے کی ہے. جب اس انداز میں کمپیٹ کریں گے تو پھر بلوچستان آگے جائے گا. اچھا سر، آپ اپنی شاعری میں سے ایک آدھ ہمیں غزل یا نظم سنا دیں جو آپ کو خود کو پسند ہو. ٹھیک ہے، میں سناتا ہوں. گر جائیں زمیں پر تو سنبھالے نہیں جاتے، گر جائیں زمیں پر تو سنبھالے نہیں جاتے، بازار میں دکھ درد اچھالے نہیں جاتے، جاتے نہیں صحراؤں کو ہم عشق گرفتہ، جب تک دل مجنوں کی دعا لے نہیں جاتے. اب مجھ سے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اب مجھ سے تیرے خواب سنبھالے نہیں جاتے. آنکھوں سے نکلتے ہو مگر دھیان میں رکھنا، آنکھوں سے نکلتے ہو مگر دھیان میں رکھنا، تم ایسے کبھی دل سے نکالے نہیں جاتے. جنگل کے یہ پودے ہیں انہیں چھوڑ دے نیر، جنگل کے یہ پودے ہیں انہیں چھوڑ دے نیر، غم آپ جمع ہوتے ہیں پالے نہیں جاتے، غم آپ جمع ہوتے ہیں پالے نہیں جاتے. میری ایک اور غزل ہے کہ وہ تن کا تماشائی رہا من نہیں دیکھا، وہ تن کا تماشائی رہا من نہیں دیکھا، دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا، دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا، چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا، چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا، آنکھوں سے برستا ہوا ساون نہیں دیکھا، اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے، اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے، دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا. اور یہ شعر خاص طور پہ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے کہ دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی، دل کھول دیا دوست کے دشمن نہیں دیکھا، دل کھول دیا دوست کے دشمن نہیں دیکھا، اور گھر لٹتے ہوئے دیکھ لیا جوں ہی کسی کا، پھر اڑتے ہوئے اپنا نشیمن نہیں دیکھا. اور آخری شعر ہے اس کا کہ پکتا کہ اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر، اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر، آلام چھپانے کا میرا فن نہیں دیکھا، آلام چھپانے کا میرا فن نہیں دیکھا. اور اب میں آخر میں ایک نظم سنا دیتا ہوں جس کا آپ نے کہا ہے ہدایت کار. یہ جس طرح آپ لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہدایت کار جب سیٹ پر آتا ہے تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ لائٹس کیمرہ ایکشن. تو اسی ترتیب کو میں نے مد نظر رکھا ہے کہ ہدایت کار کہتا ہے کہ نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں، نہیں یہ زاویہ اچھا نہیں، آؤ ادھر سے روشنی ڈالو، وہی منظر اجاگر ہو جو میں نے سوچ رکھا ہے. اٹھاؤ کیمرہ آگے بڑھو، دیکھو فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں. اٹھاؤ کیمرہ آگے بڑھو، دیکھو فقط اتنا دکھاؤ جس قدر میں چاہتا ہوں. کیا؟ ارے لکھا ہوا ایسے نہیں پڑھتے. اداکاری تو ایسی ہو کوئی بھی دیکھنے والا نہ یہ سمجھے کہ جو کرتے ہو وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے.
دیکھ لو جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے. دیکھ لو جینے کی نوٹنکی تو مرنے سے بھی مشکل ہے. ذرا مر کر دکھاؤ. کٹ یہ مرنا ہے. ارے اس میں ذرا سی جان تو ڈالو. گزشتہ بھول جاؤ سب, وہی دیکھو جو میں آگے دکھاتا ہوں. میری ہر سین پر نظریں ہیں, کب کتنا چھپانا ہے, کہاں کتنا دکھانا ہے, کہانی کو کدھر سے موڑ دینا ہے, پرانی داستان اندر یہ منظر کس جگہ پر جوڑ دینا ہے, یہ سب کچھ جانتا ہوں میں. تمہارا کیا, ذرا سے بیچ کے کردار ہو تم سب. تو بس اتنی غرض رکھو, کہاں آغاز تھا, انجام کب ہوگا. تمہیں پوری کہانی سے کوئی مطلب, تمہیں تو جلد ہی میں مار ڈالوں گا. کہانی کار بھی میں ہوں, ہدایت کار بھی میں ہوں. ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی, ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی, اور اپنے آپ بڑھ گئی رفتار کار کی. ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی, اور اپنے آپ بڑھ گئی رفتار کار کی. دیکھے بغیر وصل کی منزل کو سر کیا, دیکھے بغیر وصل کی منزل کو سر کیا. جسموں نے اب صدا کی روش اختیار کی, جسموں نے اب صدا کی روش اختیار کی. وہ کیمرے سے جھٹ میرے کمرے میں آ گئی, وہ کیمرے سے جھٹ میرے کمرے میں آ گئی. اس خوش بدن نے آج بہت دور مار کی, اس خوش بدن نے آج بہت دور مار کی. اور عکس و صدا نے برق کی صورت سفر کیا, عکس و صدا نے برق کی صورت سفر کیا. پل میں خبر ملی ہے سمندر کے پار کی, پل میں خبر ملی ہے سمندر کے پار کی. سطریں سمجھ کے روز لکیریں پڑھا کیے, سطریں سمجھ کے روز لکیریں پڑھا کیے. ہم نے تیری ہتھیلی کہانی شمار کی, ہم نے تیری ہتھیلی کہانی شمار کی. اور آخری شعر ہے کہ اپنی ہی موج موج سے پل پل مقابلہ, اپنی ہی موج موج سے پل پل مقابلہ. دریا نے ناؤ کتنی مصیبت سے پار کی, دریا نے ناؤ کتنی مصیبت سے پار کی. ایک سوچ آئی دل میں تیرے انتظار کی, اور اپنے آپ بڑھ گئی رفتار کار کی. آپ احباب کا بہت شکریہ. بلوچستان اور پاکستان کے نوجوان ملک کا عظیم سرمایہ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ مشقت اور محنت کو اپنا شعار بنائیں, جس بھی شعبے میں ہیں. آپ زوالوجی پڑھ رہے ہیں, آپ جیوگرافی پڑھ رہے ہیں, وہ جیولوجی کا اسٹوڈنٹ ہے. آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے, ایک ایم اے اردو کر رہا ہے, ایک ایم اے انگلش کر رہا ہے, کوئی بی ایس انگلش کر رہا ہے. جس میں اپنی محنت سے پاس ہونا ہے, اپنا مطالعہ کرنا ہے, اپنا ذہن بڑھانا ہے, اپنا تجربہ وسیع کرنا ہے. اس طریقے سے آپ کر کے جو ہی آپ ڈگری لیں گے, پہلے ہی انٹرویو میں جائیں, آپ کو آتا ہے, آپ کو پتہ ہے, آپ کی پرسنالٹی میں اعتماد ہے, آپ پہلی ہی جاب پہ سلیکٹ ہو جائیں. جن لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملتی, ہم نے بہت جگہ اپلائی کیا, بہت جگہ ٹرائی کیا, پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ کہیں تھرڈ ڈویژن میں پاس ہوتے رہے ہیں, میٹرک, ایف ایس سی, بی اے, اور پھر ایم ایس سی کی تو مشکل سے, اور پھر یہ کہ جنرل نالج نہیں ہے, اخبار نہیں پڑھتے, خبریں نہیں سنتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے نوجوانوں میں بہت پوٹینشیل ہے. بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے علم اور تعلیم کا معیار بہتر کریں, اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کریں جس طرح کہ آپ لوگ ہیں, اور اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کریں. کوئی تقریری مقابلے میں جائیں, کسی کو مصوری آتی ہے مصوری کرے, وقت ضائع نہ کریں, ادھر ادھر نہ بیٹھیں فضول کاموں میں. یہ بازار میں چلے گئے, ایسے ہی بیٹھے رہے, وقت کسی نہ کسی کام میں لگے رہیں. اور انشاءاللہ اگر آپ کسی کام کو روز 10-15 منٹ بھی دیتے ہیں تو ایک سال میں سوچیں آپ نے کتنا وقت دیا, اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کام میں پرفیکٹ ہو جائیں گے.
اور all the best wishes. Thank you very much for coming, and for the people of Balochistan, for you all جو لوگ شعر و ادب کی طرف آنا چاہتے ہیں، سب کو یہی کہ اچھے انسان، دوسرے کا خیال، پڑوسی کا خیال، کلاس فیلو کا خیال، دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں. اور میرے نیک تمنائیں، میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. شہزاد نیئر ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کے سامنے مشکلات کا پہاڑ ہے اور اسے عبور کر کے انہیں آگے بڑھنا ہے.